अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इसका ये उमर भाई, फ़तवा तो ऐसी बात है, इसके लिए बहुत सी शराइत होती हैं मुफ्ती के लिए, तो माशाल्लाह से हैं, हमारे साथ ज़बान भी हैं, लेकिन उनमें यह है कि फ़तवा अगर आपको चाहिए हो तहरीरी सूरत में, तो उसके लिए दारुल इफ्ता जो है वो हमारे कई वो पाकिस्तान के अंदर कायम है, तो वहाँ से वो आपको मिल सकता है। अच्छा हज़रत, ऐसे है, मुझे आप थोड़ा सा ये बता दें, मतलब इस सवाल के अंदर कुछ मकसद होगा कि मतलब एक बंदा जो है ना वो दुनिया से चला गया है, चाहे वो ईमान हो अदम ईमान में हो, तो इस सवाल के मकासद में से कोई एक मकसद आप अगर अपनी तहरीर में या वैसे मुझे बता दें ताकि मुझे भी पता हो ना। मैंने तभी आपको अर्ज़ किया कि जब सवाल के बारे में पता होगा कि मैं क्यों कर रहा हूँ, तभी बंदा सवाल आगे सही कर पाएगा। वो ये है, क्या कैदाज़म छोड़ें, क्या किसी आम बंदे का, चाहे वो मुसलमान हो या मुसलमान ना हो, क्या उसके ईमान के मुताल्लिक जानना कि किन अकायद में से है या किन ज़रूरियात में से है, या क्या ऐसा करना इस्लाम के अंदर ज़रूरी है, मुझे आप ये बताएं। तो हज़रत, आपको पता होना चाहिए ना भी, आप सवाल जो कर रहे हैं, आपके सवाल के अंदर ही थोड़ा मसला है ना। मैंने आपको कहा कि किसी के ईमान या अदम ईमान का पढ़ने पर मुझे आप कोई बता दें कि जी तहकीक करनी हो, ऐसा कोई शरीयत ने हुक्म दिया है, आप ये मुझे बता दें, मसला वो आपका हल हो जाएगा। पहले मुझे ये बताइए ना हज़रत। ज़ाहिर सी बात है, आपको समझ नहीं आ रही ना अपनी, आप ठंडे दिमाग से सोचें और ज़रा पानी पी लें, आपको समझ नहीं आ रही तो। मैंने कोई गलत बात नहीं की, आपसे पूछा है कि भाई आप मकसद क्या है। एक बंदा ऐसी हर चीज़ के बारे में सवाल करे कि ये क्या है, तो ये क्या है, तो ठीक है, जो पिछली उम्मतें हैं वो कसरत सवाल की वजह से हलाक हुई हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, और ये रिवायत है, मैं को अपनी तरफ से नहीं कह रहा। और अगर आप इतने बड़े मुफ्ती भी हैं, फिर आपको इतनी समझ है, तो फिर आपको दूसरों से फतवा लेने की आदत ही क्या है? फिर तो आप खुद सी फतवे बांटने फिरे। जब भी आप किसी के पास जाएंगे सवाल लेकर, तो वो आपसे सवाल पूछेंगे भाई आपका मकसद क्या है। ऐसे नहीं होता हजरत, ज़ाहिर सी बात है। ऐसी है, बंदा बहुत सी चीज़ें ना लाइफ के अंदर पहली बार ही सुनता है, कई ऐसी चीज़ें होती हैं, कई इल्म ऐसे होते हैं कि बंदा पहली दफ़ा ही सुनता है, तो इसका मतलब क्या है, बंदा माँ के पेट से सब कुछ सीख के आए। हाँ, मतलब ऐसा है कि कोई बंदा जाए जी मुफ्ती साहब के पास, जाए जी मुझ पर कितनी ज़कात है, तो मुफ्ती साहब ने आगे पूछना है कि भाई तुम्हारे पास माल क्या है, तुम्हारे पास हिसाब कितना है, फिर मुफ्ती साहब बताएंगे ना मिसाल के तौर पर कि जी आपके पास इतना माल है तो आप कितनी ज़कात है। अब बंदा कहे जी भाई मैं सवाल भी करूं, सवाल भी आप ही करें, जवाब भी आप ही करें और हर चीज़ आप करें, वो तब तक अपना माल नहीं बताएगा, तो वो मुफ्ती साहब क्या बताएगा कि आप पे कितनी ज़कात है। तो इसी तरह जब आप अपने सवाल की वजाहत नहीं करेंगे तो आपको जवाब कैसे मिलेगा। असल में ना आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही ना, आप फसअलु अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून, आप इसका मिस्दाक बने, आपको कोई चीज़ समझ में आएगी। या तो आपकी कोई ज़ाती मामला है, और या आप खुद को कोई चीज़ बड़ा समझते हैं। आप अपना मकसद बता दें, उसके बाद आप थोड़ी सी आपसे बात पूछिए। आपको मैंने कोई गाली वगैरह नहीं दी, आपको इतना कहा है कि अगर मिसाल के तौर पर आप सवाल कर भी रहे हैं, आपका मकसद क्या है, कि आप क्या साबित करना चाहते हैं इस सवाल के ज़रिए, आपकी क्या राय है इस हवाले से, आप थोड़ा सा बता देंगे तो क्या मसला है। मुझे कोई शौक़ नहीं है किसी को मैं ऐसे ही जनाबो करूं, ठीक है, आप अपना बात क्लियर करें। हमारे पास कोई टाइम थोड़ी है कि हम हर किसी का जवाब देते रहें। वो तो इमरान भाई ने मुझे भी कहा था कि एक इस्लामी भाई है जो आपसे बात करना चाहता है, तो आप वो बात अपनी हल करें, आप सवाल करना है तो ठीक है, वरना हमें ज़रूरत है आला हज़रत की। आप मसला कि आला हज़रत की डीपी आपने लगाई हुई है, आला हज़रत की आप तालीमात से वाकिफ़ भी हैं,
وہ اعلیٰ حضرت کسی پہ فتویٰ لگانے سے پہلے آپ 30 سال آپ انتظار کرتے رہے، اور آپ کو جلدی میں ہے حکم ہے کہ جی آپ ابھی مجھے فتویٰ ادا کے دیں۔ آپ پڑھیں تو صحیح نا، آپ کو پتہ اصل میں نہیں ہے، 30 سال آپ کی ایج بھی نہیں ہوگی اتنی۔ آپ رضوی ہیں، مجھے یہ بتائیں، آپ رضوی ہیں، اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو مانتے ہیں؟ بس مجھے آپ یہ بتا دیں۔ اپنے سوال کی وضاحت، اصل میں آپ کو کچھ چیز سمجھ آیا نہیں نا، میں نے آپ کو مثال دی ہے، وائس دوبارہ سن لیں، ایک مثال سمجھانے کے لیے، اور مثال قاعدے کو سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، اور یہ تو قرآن پاک کے اندر بھی مثال دی گئی ہے، اور مثال تو قرآن میں مچھر کی بھی دی گئی ہے، ٹھیک ہے، سمجھانے کے لیے۔ تو سمجھانے کے لیے آپ کو بتایا کہ جو بندہ سوال کرتا ہے تو اس کے آگے اس سے بھی سوال ہوتے ہیں، تو آپ کو کیا مسئلہ ہے اپنے سوال کی وضاحت کرنے میں؟ آپ تھوڑی سی وضاحت کر دیں، بس بات یہی ختم ہونی ہے، آپ کو جواب ملنا ہے آگے۔ تبھی آپ سے پوچھ رہا ہوں بار بار وضاحت، تاکہ یہ آپ بات پڑھ لیں اعلیٰ حضرت کی، شاید آپ کو سمجھ آ جائے۔ آپ کیوں نہیں دے رہے؟ آپ اعلیٰ حضرت والی بات کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ اصل میں نا حضرت، آپ کو کچھ مسئلہ ہے، آپ نہ کسی کی باتوں میں آپ آئے ہوئے ہیں، یا آپ کا دماغ کسی نے خراب کیا ہوا ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ ایک چھوٹی سی بات بھی آپ نہیں سمجھ پا رہے۔ تو میں آپ کو بغیر باسن باسے کے یہی آپ کو کہوں گا کہ آپ جو ہے، اگر ذہن کے اندر کچھ نیگیٹو سوچ رکھ کے اگر آپ جائیں گے تو پھر آپ کو کوئی بندہ بھی جواب نہیں دے گا، بھلے آپ کسی بھی، میں تو طالب علم ہوں، پہلے ہی بتایا تھا میں طالب علم اسٹوڈنٹ ہوں، اور باقی یہ کہ آپ کسی بھی مفتی صاحب کے پاس بیٹھیں گے تو آپ سے سوال یہی ہوگا، ورنہ ایسے آپ کا جو ہے نا وہ سوال حل نہیں ہوگا۔ آپ اگلے کی بات بھی سنا کریں، خود کو ایسا تکبر کرنا، یہ کرنا اچھی بات نہیں ہوتی۔ آپ نے 4 کتابیں پڑھ لی ہیں، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ اب ہر کسی کو آگے ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ بڑے مفتی صاحب، جی بڑے مفتی صاحب، مفتی اعظم پاکستان، آپ نے پتہ نہیں کہاں سے درس نظامی کی ہوئی ہے، شاید آپ کو جو ہے نا کوئی اور مخلوق پڑھانے آتی ہے مرزا کی طرح، ٹھیک ہے، جس طرح مرزا جو ہے نا علم لدنی کے دعویٰ کر رہا ہے، تو آپ کا ایسی ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے دور کے اندر یہ زبان نہیں تھی کیا، جو آپ بڑے مفتی بن کے آج کے دور کے اندر یہ بن رہے ہو، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب آپ سے سوال ہوا ہے تو آپ اس کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ اور ذرا یہ بھی ثابت کرنا، بندہ جب کوئی بات کرتا ہے تو اس کی دلیل دعویٰ کرتا ہے تو دلیل بھی دینی پڑتی ہے، اس کی دلیل دے نا۔ اتاری کیسے بیماری ہو سکتا ہے؟ یہ اتاری اسی نے تو فکر رضا کی تعلیمات کو عام کیا ہے۔ سب سے زیادہ تو اعلیٰ حضرت تو یہی کرتے ہیں، الحمدللہ ہم تو اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں، تو پھر آپ یہ ایسے فتویٰ کیسے جھاڑ سکتے ہیں؟ اور اتنے بڑے عالم بنتے ہو ہیں، یہ بھی کسی سے مسئلہ پوچھ لینا کہ کسی پر، مسلمان پر، سنی صحیح العقیدہ پر لعنت بھیجنا کیسا، یہ بھی کسی سے اپنے جیسے ٹٹو سے ہی پوچھ لینا، وہ تو یہ بھی بتا لے گا تجھے۔ اور رہی بات انگریزی کی، جو آپ بڑے بن رہے ہو، قرآن پاک کے اندر جو ہے نا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ پاک نے حضرت آدم السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، ان تمام چیزوں میں تمام بولیاں بھی تھی، سب کو بولیاں آتی تھی۔ انگلش فی نفسی ہی ایک لینگویج ہے، ایک زبان ہے، جس کا علم جو ہے حضرت آدم السلام کو بھی تھا، اور جب حضرت آدم السلام کو ہر چیز کا علم تھا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا علم تھا، ٹھیک ہے۔ ہم جو ہے انگلش کو انگریز جو ہے اس کو اچھا نہیں مانتے کہ وہ اچھا ہے جی، تو اس کی زبان ہے اس وجہ سے ہے، یہ ایک فی نفسی ایک زبان ہے، بطور زبان ہم اس کو اچھا جانتے ہیں، اور آج کی ضرورت ہے۔ آج جو بندہ ابھی جا کے ہمارے عثمان بھائی ہمارے دعوت اسلامی کے ہیں، وہ انہوں نے 5000 سے زائد بندے مسلمان کیے ہیں، تو وہ انگلش بولتے تھے نا، تو انگلش بول کر ہی مسلمان کیے، تو اب کیا مطلب کہ وہ مسلمان نہیں ہوئے ہیں؟ بتاؤ مجھے، وہ مسلمان ہوں گے جن کو انگلش زبان بول کر انہوں نے کلمہ اسلام کی دعوت دی ہے، تو کیا مسلمان ہوں گے؟
اب پھر فتویٰ ارشاد فرمائے نا وہ بڑے مفتی اعظم صاحب، اپنی علمی حیثیت کو دیکھ کر نا کچھ بات کیا کرو، کچھ شرم آنی چاہیے تمہیں، حیا خدا کا خوف کرو، مرنا نہیں ہے کیا تمہیں؟ اعلیٰ حضرت کی تم نے بات لگائی، کم از کم اس کو تو ہٹا دو۔ جو علماء پہ بھونکتا ہے نا، علماء پہ، اس کی بڑی وعیدیں ہیں، ان کو اپنے ذہن میں رکھو۔ میں علماء نہیں ہوں، نہ ہی میرا شمار ہے، میں تو الحمدللہ سے طالب علم ہوں، لیکن ایسے بڑے علماء پہ بھونکنا نا، یہ کسی کو، ہر کسی کو زیب نہیں دیتا ہوتا، اور وہ مرتد ہو کے مرتے ہیں۔ یہ اپنا خیال رکھو اور توبہ کر لو، خدا کا نام لو۔ میں نے تو کسی کا نام بھی نہیں لیا، تم خود سی فتوے لگائے جا رہے ہو، تو فتویٰ جو لگا رہے ہو کوئی دلیل تو دو نا، کیا وجہ ہے کہ ریاست تاری قبلہ مرشد ہمارے جو ہیں وہ کیا، کس بات سے غلط ہے، ہم کس بات سے غلط ہیں؟ کیا ہماری باتیں وہ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہیں؟ تو بھیجے نا وہ فتویٰ، مجھے بھیجیں جس کے اندر جو ہے نا اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے آستانے سے فتویٰ آئے، دعوت اسلامی جو ہے وہ اس طرح مجھے فتویٰ بھیجیں۔ جھوٹ پر خدا کی لعنت ہو، خبیث بندے، تم بھیجو نا مجھے فتویٰ، مجھے غصہ کیوں دلا رہے ہو؟ ویڈیو دیکھی، ٹھیک ہے، میں نے ساری ویڈیو دیکھی، ٹھیک ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ کسی ایک چوڑے اس کے کہنے سے نا ایسے کچھ نہیں ہوتا، نہ ہی اس نے کوئی دلیل دی ہے، نہ ہی کچھ دی ہے، ایسے ہی بھونکتا رہا ہے، ٹھیک ہے، جو بھی ہے۔ رہی بات وہ مدنی چینل کی وجہ سے اختلاف کر رہا ہے، تو مدنی چینل جو ہے، یہ ویڈیو کا جو مسئلہ بھی ہے، یہ علماء کے اندر اب بھی اس کا اختلاف ہے۔ ابھی بھی ہم جا کے مفتی امجد علی اعظمی کے بھتیجے پوتے سے ملے ہیں، تو اب بھی وہ کراچی کے اندر رہتے ہیں، ان کا اپنا جو ہے وہ مکتب ہے، وہاں پہ وہ پڑھاتے بھی ہیں، تو وہ ابھی بھی جو ہے نا وہ اس کے خلاف ہی ہیں، ان کا جو ہے نا نظریہ ابھی بھی چینل کے یا جو بھی ویڈیو ہے، موبائل ویڈیو ہے، وہ اس کے خلاف ہی ہے۔ تو یہ مسئلہ علماء کے اندر مختلف ہی ہے، لیکن ضرورت کے پیش نظر ہمارے اکثر علماء جو ہے وہ ائمہ اہل سنت جو ہیں، وہ پاکستان کے ہیں یا عجب کے ہیں، عرب کے ہیں،
وہ اس بات کے قائل ہیں کہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ تصویر کی وجہ سے شروع کے اندر جب چینل آیا تھا تو یہ علماء کا اختلاف تھا رہا، اب ختم ہو گیا۔ دوسری بات یہ کہ جو آپ انگلش کہہ رہے ہو، تو انگلش تو کیا وہ انگلش کے تو وہ بھی کہہ رہا ہے کہ انگلش میں مجھے جواب دو، تو ظاہر سی بات ہے پھر تو یہ آپ کا کافر ہوا مولوی جس کو آپ مان رہے ہو۔ یہ جو تاج الشریعہ والی بات ہے نا، تو تاج الشریعہ کے آج کے دور کی آپ بات کرو نا، آج کے دور کے فتویٰ لاؤ، ٹھیک ہے؟ یہ پرانی باتیں، اور یہ بات تو انہوں نے وضاحت کی تھی، یہ آواز ان کی ہے بھی نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ یوٹیوب سے کیسے ثابت کر رہے ہو نا؟ مجھے فتویٰ دو، یہ یوٹیوب سے میں ویڈیو بنا کے چاڑ دوں تو پھر میں مفتی حق ہو جاؤں گا؟ اصل میں مار تمہیں یہی ہے نا کہ تم یوٹیوب کو مفتی سمجھ بیٹھے ہو، یوٹیوب پہ جو بھی آتی ہے، جو بھی بندہ رافضی قسم کا، خارجی قسم کا یوٹیوب پہ اپنا بوکس نکالنے کے لیے جس تاریخ کے خلاف بات کرے گا جی، تو وہ آپ کے لیے بڑا مفتی ہوگا۔ تو ایسا نہیں ہوتا بیٹا، آپ علماء کا کلپ ہے، ویڈیو کلپ جس میں عالم نے یہ کہا ہو کہ واقعہ کہ بندہ عالم، یہ اب پاگل بندہ آپ نے پکڑا ہوا ہے اور یوٹیوب پہ اس نے اپنی ویڈیو ڈالی ہوئی ہے، تو یہ کہ کوئی دلیل ہے؟ یہ کہاں سے دلیل ہے؟ اعظم والا نوٹ استعمال نہ کیا کرو نا، ہے تصویر کا مسئلہ ہے تو پھر قائد اعظم والا نوٹ استعمال نہ کیا کرو نا، ایسے کسی کو اپنا کچھ رشتہ وغیرہ دے کر نا اسے لے لیا کرو نا سامان وغیرہ، پھر کیوں دیتے ہو قائد اعظم والا نوٹ؟ آج بھی بریلی شریف کے علماء میں سے ان کے صاحبزادگان جو ہے ان کی محبت دعوت اسلامی کے ساتھ ہے، اور ان کے بزرگوں کی بھی تھی، ٹھیک ہے؟ یہ اختلاف چینل کی وجہ سے ہوا تھا جب شروع کے اندر صرف دعوت اسلامی نہیں، تم جیسے خبیثوں کو علم نہیں ہوتا۔ کئی علماء نے جب ویڈیو کو جائز قرار دے دیا تھا ضرورت کے پیش نظر، تو پھر اختلاف واقع ہوا تھا، اور یہ اختلاف ابھی کچھ تھوڑا سا باقی ہے۔ آپ پرانی باتوں کو لے کر یہ دلیل نہیں بنا سکتے، یوٹیوب دلیل نہیں ہے میرے بچے، ٹھیک ہے؟ کوئی بڑی دلیل لاؤ، یہ یوٹیوب کی دلیل نہیں ہے۔ یوٹیوب کے لیے تو میں آپ کو ہزاروں ویڈیو بھیج دوں، تو کیا وہ حق ہو جائے گی جو بھی میں ویڈیو بھیجوں؟ اور ویسے بھی جاہل ہوتا ہے نا، اب جاہل کو کیا پتا بھی دلیل کیا ہوتی ہے، دعویٰ کیا ہوتا ہے، اب جاہل ہی ہو نا، آپ کو کچھ خاص نہیں پتا۔ ویڈیو کے بارے میں خبیث بندے، تجھے بتایا بھی ہے کہ پہلے اختلاف تھا ویڈیو کے بارے میں، ابھی وہ نہیں ہے، بے وقوف قسم کے بندے۔ آج بھی علماء ویڈیو کے مطلقاً خلاف ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ شروع کے اندر اختلاف تھا، اب نہیں ہے۔ اب ویڈیو کی وجہ سے کوئی بھی اختلاف کثیر علماء جمہور کے نزدیک نہیں ہے۔ پرانے علماء اب بھی اختلاف رکھتے ہیں، ہمارے جو ہے جامعہ دارالعلوم کے مفتی صاحب ہیں، وہ پڑھا بھی رہے ہیں، وہ باقی ہر چیز استعمال کرتے ہیں، لیکن تصویر کی جب بات آئے تو وہ چہرہ چھپا لیتے ہیں۔ تو اب کیا مطلب ہے کہ اب جو ان کے علاوہ سارے علماء جو اب ویڈیو کی صورت میں علم دین سکھا رہے ہیں، ہمارے شاہ صاحبان ہیں، تو وہ سارے غلط ہیں۔ یہ مسئلہ امت کے اندر مختلف ہی ہے، دور حاضر کے علماء کے آپس کے درمیان۔ تیرے جیسے ٹٹو کیا اوقات تو بات کر، اب سید مظفر حسین صاحب کراچی والے اب وہ ٹی وی پہ آتے تو آپ کے نزدیک غلط ہیں، وہ پھر کافر ہے آپ کے ہیں؟ حضور جو بریلی شریف کے جو ہے سید صاحب ہیں، وہ بڑے، ان کی ویڈیوز آتی ہے تو وہ بھی پھر آپ کے نزدیک کافر ہے پھر؟ جی نہیں میرا پتر، یوٹیوب کے مفتیوں کو نہیں مانتے، یوٹیوب پہ جو عالم ہے اس کی تو مانتے نا۔ اب یوٹیوب کے ہر بندہ ویڈیو چڑھا کے بیٹھے تو اس کی ہر کی بات مان لیں؟ مجھے آج کے دور کے آپ بتاؤ، اب اگر یہ مسئلہ ہوتا تو دربار پہ انتظامی اجازت دیتی کہ آپ اپنا بستہ لگائیں، آپ اپنی کتابیں لگائیں؟ خبیث بندے، تجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تو دفع کرنا اس کو۔ میں جو کہہ رہا ہوں کہ اس دور کا مسئلہ تھا، وہ ٹی وی کی وجہ سے تھا، وہ ویڈیو کی وجہ سے تھا۔ ظاہر سی بات ہے، اختلاف تو ویڈیو والا بھونک رہے ہو نا بار بار، ہیں؟ جب جو بھی فتویٰ لگا رہے کہ یہ ویڈیو کیوں ہے، تو یہ فوٹو کیوں ہے، تو اب تو ان کی ویڈیوز آ رہی ہیں، تو کیا ان کے پردادا دادا نے یہ حکم دیا تھا تو وہ ان کے پوتے اب سارے، یہ توصیف رضا خان صاحب ان کی ویڈیوز آتی ہیں، ان کے بیانات آتے ہیں، تو پھر ان کو بھی یہ حکم لگے گا جو الیاس قادری پہ لگا رہے ہو؟
اور دیکھنا عمر، میں آخری بات کرنے لگا ہوں، اس پہ میری الحمدللہ کوئی ذاتیات نہیں ہے، نہ ہی ذاتیات کی وجہ سے میں نے بات کی تھی۔ یہ ہے، اگر واقعی اعلیٰ حضرت کو مانتا ہے تو اعلیٰ حضرت نے 30 سال انتظار کیا تھا کہ بات سامنے آ جائے، پھر آپ نے فتویٰ دیا تھا۔ اور آپ ہیں کہ آپ ہر تحریک کو، ہر تنظیم کو، اور مطلقاً تنظیموں پہ، مطلقاً ایسے علماء پہ جن کا آپس میں اختلاف، ان پہ باتیں کیے جا رہے ہو، کچھ صبر کرو۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو ہدایت نصیب کرے اور آپ کی آنکھیں کھل جائیں، آپ کو کوئی چیز دکھ جائے، آپ تک وہ علم پہنچ جائے جو آپ کو جو نا وہ کرے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا کہ اگر آپ غلط ہوئے تو پھر آپ بعد میں پچھتاؤ گے، جو باتیں آپ کر رہے ہو نا، اگر آپ غلط ہوئے، میں بتا رہا ہوں، تو پھر آپ بعد میں پچھتاؤ گے۔ اب کے بعد میں کوئی میسج نہیں کروں گا کیونکہ میرا دماغ مزید خراب ہوتا ہے۔ میں نے وہی کی کہ اگر تم حق پہ ہو تو اللہ مجھے ذلیل کرے، اتنا حوصلہ رکھتے الحمدللہ۔ اگر تم حق پہ ہو تو اللہ دعوت اسلامی کو نیست و نابود، تباہ و برباد کرے، غرق کرے۔ لیکن اگر دعوت اسلامی حق پہ ہے تو پھر تمہیں آنکھیں کھولنی پڑے گی۔ بس کسی نا عالم کے پاس بیٹھ جانا اور سارے اعتراض اس وقت کرنا، ہو عالم اور ہو سنی پکا، ٹھیک ہے، رضوی ہو جس پہ مطمئن ہو۔ یہ یوٹیوب گوگل تجھے مطمئن نہیں کریں گے، بتا رہا ہوں۔ بس کسی عالم کے پاس بیٹھ جانا اور سارے جتنے اعتراض ہیں ایک ساتھ سب کر دینا، اللہ کرے تجھے وہ ہدایت مل جائے۔ کہا بھی ہے کہ آپ اتنا زیادہ مسئلے بت بنے، جو آپ کا موقف ہے آپ اپنے تک رکھیں بس، ٹھیک ہے۔ جب بات ختم ہو گئی اور بات جب آگے جا کے حل ہونی ہے تو پھر کیا مسئلہ ہے کہ آپ دوبارہ جو ہے اس طرح ویڈیو سینڈ کریں؟ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا مد مقابل نہیں ماننا چاہ رہا، تو پھر کیا ضرورت اس طرح کی ویڈیوز بھیجنے کی؟ اور یہ کون سی منافقت کا نیا انداز ہے کہ رضوی کاٹ کر آگے پھر آگے اور نام لکھا جائے؟ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کو جو بھی مانتا ہے، ان کا جو غلام ہے، تو وہ رضوی ہوگا۔ تو یہ کیا طریقہ کار ہے؟ اب میں نے ان کی پروفائل چیک کی ہے تو وہاں پہ ان کا رضوی لکھا ہوا تھا، تو یہ کاٹنے کا کیا مقصد ہے؟ اس کے بارے میں شرعی رہنمائی کا پتہ ہے کہ کسی کی نسبت پر اس طرح بات کرنا یا تان کرنا کیسا ہے؟ تو آپ پہ تو بہت سی حدیں لازم آتی ہیں۔ تو اگر شریعت آپ کو چھوٹ دے رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ حدیں کراس کرتے رہو، ہر کسی پہ، ہر تحریک پہ، تنظیم پہ، ہر بندے پہ بات کرتے رہیں۔ تو خدا را اپنا ایمان بچائیں، جب بات ختم ہو گئی تو پھر ختم کریں، دفعہ ہوں پھر۔ الحمدللہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی تعلیمات کو جس طرح ہم مانتے ہیں شاید ہی کوئی مانتا ہو۔ ہم اعلیٰ حضرت اور پکے رضوی ہیں، ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اپنا موقف، اپنی بات رکھیں، اپنے مشورے بھی۔ جزاک اللہ۔